अस्सलाम वालेकुम दोस्तों 1966 में स्वीज बहरान को 11 साल गुजर चुके थे। मिस्र ने नहर स्वीज को इसराइल के लिए बंद कर दिया था, लेकिन खलीज अकबा खुला था। मई 67 में मिस्री सदर अब्दुल नासर ने भी इसराइल के लिए रास्ता बंद कर दिया था। 1 लाख मिस्री फौजी सहराए सीना में इसराइली सरहद के साथ तैनात थे। शाम, उर्दन, लेबनान, इराक और सऊदी अरब ने भी मिस्र की कमान में इसराइल के खिलाफ जंग की तैयारियां शुरू कर दी थी। गोमल अब्दुल नासर अपनी तकरीरों में कहते कि यहूदी हमारे साथ लड़ना पसंद करते हैं, लिहाजा खुश आमदीद, हम रेडी हैं। लेकिन दोस्तों, जब इसराइल ने हमला किया तो क्या वाकई अरब तैयार थे? इसराइल ने इस जंग में 10,000 कब्रें क्यों खोदी? अरब इसराइल जंग में पाकिस्तानी पायलट क्या कर रहे? मैं हूं आफ्ताब मंजूर। अरब इसराइल वार की तीसरी किस्त में आपको ये सब दिखाने के लिए खुश आमदीद। 5 जून को सुबह 7:45 पर तकरीबन 200 लड़ाका तैयारों ने 4 इसराइली एयरबेस से उड़ान भरी। इनमें से कुछ तैयारों ने जनूब में जाकर बहीरा अहमर के ऊपर चक्कर लगाया और मिस्र में कई हवाई अड्डों पर हमला किया। बाकी तमाम तैयारों ने बहीरा रोम के ऊपर कुछ फासले तक निचली परवाज की और फिर वापस मिस्र की तरफ मुड़कर 4 अहम अड्डों पर हमला किया। कम परवाज की वजह से मिस्री रेडार इन तैयारों को नहीं देख सका। इन तैयारों ने एयरबेस के रनवे और वहां पर मौजूद तैयारों को तबाह कर दिया। पहला हमला करने के बाद इन तैयारों ने वापस चक्कर लगाया, रिफ्यूल भरा और नए हथियारों के साथ वापस लौटे। फिर मजीद एयर बेस पर गए और उन्हें भी तबाह कर दिया। ये तैयारे सहराए सीना से गुजरकर इसराइल वापस चले गए। इनके फायदे के लिए मिस्री अफवाज के कमांडर जनरल अब्दुल हकीम अमीर एक ट्रांसपोर्टर तैयारे में सहराए सीना के दौरे पर गए थे। उनकी आमद की वजह से इलाके में मौजूद तमाम मिस्री फिजाई दिफाई यूनिटों को कहा गया था कि किसी भी तैयारे पर फायर न, वरना ये उनके कमांडर के तैयारे को मार गिराए। मिस्री यूनिटों ने इस हुक्म पर अमल किया। इसी वजह से इसराइली तैयारों को सहराए सीना पर बमबारी करने की खुली छुट्टी मिल गई। उन्होंने यहाँ के मिस्री एयरबेस की ईंट से ईंट बजा दी। ताहम सहराए सीना के अलावा उन्हें तैयारा शिकन तोपों और दुश्मन के भारी तैयारों का सामना करना पड़ा। इसराइली तैयारे दिन भर मिस्री तैयारों को तबाह करते रहे। ये तैयारे बुनियादी तौर पर खुले एयरबेस में खड़े होने की वजह से तबाह हुए थे, जिनको निशाना बनाना बहुत आसान था। शाम तक सहराए सीना में मिस्र के 300 से ज्यादा तैयारे और हेलीकॉप्टर मलबे का ढेर बन गए थे। औसतन 2 मिस्री तैयारे हर मिनट में तबाह हो रहे थे। उनके ज्यादातर एयरबेस मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए थे, यानी वहां से कोई तैयारा प्रवास नहीं कर सकता था। इसराइल ने मिस्र के इत्तेहादियों उर्दन, शाम, लेबनान और इराकी फिजाइया पर भी फिजाई हमला किया। उसने उर्दन पर हमला किया और तकरीबन 28 तैयारों पर मुश्तमिल उनकी पूरी फिजाइया को तबाह कर दिया। शाम की फिजाइया का 75% हिस्सा तबाह हो गया था। 20 से ज्यादा इराकी तैयारे उड़ा दिए गए थे, जबकि 1 लेबनानी तैयारा भी इसराइल ने तबाह कर दिया था। वैसे हम आपको बताते चलें कि लुबनान के अमली तौर पर इस जंग में कोई हिस्सा नहीं लिया था, इसलिए इसराइली फिजाइया ने उसके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की। फिजाई हमलों के दौरान इसराइली तैयारों ने पाकिस्तानी पायलट को भी निशाना बनाया। बंगाली नजाद पाकिस्तानी पायलट सैफुल आजम इराकी एयरबेस पर ट्रेनर थे। उन्होंने एक इराकी तैयारा उड़ाया और चार इसराइली हमला आवर तैयारों को मार गिराया। ये एक आलमी रिकॉर्ड था, क्योंकि इतने ज्यादा इसराइली तैयारे किसी और ने तबाह नहीं किए थे। पहले दिन इसराइली फिजाइया के कुल 26 तैयारे तबाह हुए। उनको गिराने में मिस्री फौज का बुनियादी किरदार था। दूसरी जानब अरब फिजाइया के 416 तैयारे तबाह हुए, जिनमें से 393 को उड़ाने का मौका भी नहीं मिला। इसराइल की तरफ से निशाना बनने वाले ज्यादातर तैयारे रूसी साख्ता मिग थे। 5 जून शाम तक इसराइली फिजाइया को अपने अरब हरीफों पर मुकम्मल फिजाई बर्तरी हासिल थी। ये भी सच है कि मिस्री फिजाइया मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुई थी। वहां दर्जनों तैयारे मौजूद थे, लेकिन ये इसराइली तैयारों से लड़ने के लिए बेहतरीन तैयारे नहीं थे। फिर भी मिस्र ने इन तैयारों से इसराइली तैयारों के खिलाफ दिफाई जंग लड़ी।
اسرائیلی فضائیہ کی شاندار کامیابی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے پاس جدید فرانسیسی لڑاکا طیارے تھے، خاص طور پر میراج 3۔ یہ طیارہ بمباری اور ڈاگ فائٹ دونوں کے لیے بہترین تھا۔ اسرائیلی انٹیلی جنس کے پاس مصری طیاروں اور پائلٹس کے بارے میں بھی مکمل معلومات تھی۔ وہ پائلٹوں کو ان کے نام، عہدے اور آواز سے بھی پہچان سکتے تھے۔ معلومات کی روشنی میں یہودی پائلٹوں نے ڈمی اہداف پر بڑے پیمانے پر مشق کی تھی۔ ہر پائلٹ کو بغیر نقشے کے بھی اپنے ہدف کی تفصیلات یاد تھی۔ اس کے علاوہ اسرائیلی ایئر بیس کے اہلکاروں کو بھی خصوصی تربیت دی گئی تھی۔ حملے سے واپس آنے کے بعد طیارے کو نئی پرواز کے لیے تیزی سے تیار کریں۔ اس کی وجہ سے اسرائیلی طیاروں نے ایک ہی دن میں عرب طیاروں کے مقابلے میں 2 گنا زیادہ پروازیں کی۔ پھر حملے کے آغاز میں کچھ اسرائیلی طیارے صحرائے سینا میں بھی داخل ہوئے اور وہاں نصب مصری ریڈارز کے سگنلز کو جام کر دیا، اور مصر کے اندر اسرائیلی ایجنٹوں نے بھی اپنا کردار خوب ادا کیا۔ وہ تھے اسرائیلی انٹیلی جنس کی طرف سے دیے گئے الیکٹرانک آلات، جس نے قاہرہ اور صحرائے سینا کے درمیان مواصلات کو جام کر دیا۔ ان چالوں اور تکنیکوں نے اسرائیلی فضائیہ کو عربوں کے مقابلے میں سازگار توازن فراہم کی، لیکن اسرائیل کو یہ خوش قسمت موقع ملا۔ مصری ریڈار ان طیاروں کو نہیں دیکھ پا رہے تھے، لیکن ایک اردنی ریڈار جو کہ برطانیہ کا بنایا ہوا تھا اور بہت جدید تھا، کم پرواز کے باوجود اسرائیلی طیاروں کو مصر کی طرف جاتے دیکھا گیا۔ یہ خبر فوری طور پر اردن سے کوڈ ورڈز میں قاہرہ بھیجی گئی۔ اسرائیلیوں کے لیے خوش قسمتی سے مصریوں نے یہ اسرائیلیوں کی خوش قسمتی تھی کہ مصریوں نے صرف ایک دن پہلے اردن کو بتائے بغیر اپنے مواصلاتی کوڈ تبدیل کر لیے تھے، اس لیے وہ اردن کی طرف سے بھیجے گئے کوڈڈ پیغام کو وقت پر نہیں پڑھ سکے۔ جب تک انہوں نے اسے پڑھا، اسرائیلی حملہ ختم ہو چکا تھا۔ مصر پر فضائی حملہ شروع ہونے کے 15 منٹ بعد صبح 8 بجے یہودی افواج نے بھی پوری طاقت کے ساتھ زمینی حملہ بھی شروع کر دیا۔ انہوں نے صحرائے سینا اور مصر کے زیر کنٹرول غزہ کی پٹی پر 3 اطراف سے حملہ کیا۔ ان کا پہلا ہدف صحرائے سینا کا ایک اہم شہر العریش تھا۔ یہودی فوج نے غزہ شہر کے جنوب میں خان یونس پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کرنے کے بعد العریش کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ راستے میں انہیں مصری فوج کی شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ دونوں فوجوں کے پاس بڑی تعداد میں ٹینک اور بختر بند گاڑیاں تھیں۔ بہت سے ٹینک اور گاڑیاں تباہ ہوئی، لیکن مصریوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ مصری افواج نے پیچھے ہٹ کر العریش شہر میں پوزیشن سنبھال لی۔ العریش اب یہودی افواج کے سامنے تھا، لیکن اس پر حملہ کرنا آسان نہیں تھا۔ مصری فوجیوں نے ٹرک پارک کر کے شہر کی اہم سڑکوں کو بلاک کر دیا۔ ہر کھڑکی اور ہر چھت پر مصری سپاہی پوزیشنیں سنبھال چکے تھے اور دشمن کا انتظار کر رہے تھے۔ اس صورتحال میں اسرائیلیوں نے اپنے ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں کو آگے بڑھایا۔ ٹینکوں نے فورسز کے لیے راستہ بنانے کے لیے سڑکوں پر کھڑے ٹرکوں کی لائن توڑ دی۔ پیدل فوج بختر بند گاڑیوں اور ٹینکوں کی آڑ میں شہر میں داخل ہو گئی۔ مصری اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے دشمن پر گولیاں برسانا شروع کر دی۔ اسرائیلی فوج نے گلیوں اور گھروں سے فائرنگ شروع کر دی۔ مصریوں نے بلندیوں سے دشمن کی فوجی گاڑیوں پر گرنیڈ گرائے۔ دستی بم گاڑی کو ناکارہ بنانے کے لیے پھٹا اور اس میں سوار فوجی ہلاک ہو گئے۔ اس سے بچنے کے لیے اسرائیلیوں نے یہ طریقہ اپنایا کہ مصریوں پر دستی بم پھٹنے سے پہلے واپس پھینک دیں۔ اس طرح کئی مصری فوجی بھی مارے گئے۔ شہر میں کئی گھنٹے تک شدید لڑائی جاری رہی۔ اسرائیلی فوجی ایک ایک کر کے گلیوں کو صاف کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ انہوں نے شہر کو مکمل طور پر گھیر لیا، اس لیے مصریوں کو کوئی بیرونی مدد نہیں مل رہی تھی۔ اسرائیلیوں کا سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ اسرائیل کی فضائیہ مصری طیاروں کو تباہ کرنے کے بعد زمینی افواج کی مدد کے لیے پہنچی۔ محصور مصری اسرائیلیوں کے فضائی اور زمینی حملوں سے پہلے ناکام ہو گئے۔ کئی گھنٹوں کی شدید لڑائی کے بعد اسرائیلیوں نے العریش پر قبضہ کر لیا۔ زیادہ تر مصری فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے، جبکہ چند فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ العریش کے علاوہ غزہ شہر میں بھی اسرائیلیوں کو شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ فلسطینی لبریشن آرمی کے سپاہی یہاں موجود تھے۔ فلسطینیوں کی شدید فائرنگ سے 70 یہودی فوجی مارے گئے۔ جب اسرائیلی افواج نے غزہ شہر پر حملہ کیا تو اسرائیلی پیچھے ہٹے۔ اپنی فوج کو انہوں نے دوبارہ منظم کیا اور حملہ کیا۔ اس حملے میں فلسطینی فوج کے کچھ فوجی ہلاک اور کچھ گرفتار ہوئے،
اور بہت سے اپنے ہتھیار چھوڑ کر عام شہریوں میں گھل مل گئے۔ اسرائیلیوں نے پہلے دن العریش کے بعد اہم شہر پر بھی قبضہ کر لیا۔ مصر کے خلاف یہودیوں کا تیسرا ہدف ابو عجیلہ تھا۔ یہ ایک روڈ جنکشن تھا جہاں کچھ اہم سڑکیں ملتی تھیں۔ یہ مقام صحرائے سینا میں پیش قدمی کے لیے بہت اہم تھا، اس لیے مصری افواج نے اس کی حفاظت کے لیے زبردست انتظامات کیے تھے۔ وہاں 16,000 مصری فوجی تعینات تھے، 90 ٹینک اور 80 توپوں کے ساتھ۔ اس فوج نے مضبوط مورچے بنائے تھے، ہر محاذ کے آگے 1000 فٹ تک بارودی سرنگیں بچھائی گئی تھی۔ ان بارودی سرنگوں کے آگے خاردار تاروں کا جال بھی پھیلا ہوا تھا۔ یہاں سے جنگ شروع ہونے والی تھی، جس نے اس ساری جنگ کا فیصلہ کرنا تھا۔ جس اسرائیلی کمانڈر کو ابو عجیلہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا گیا وہ بریگیڈیئر جنرل ایریل شیرون تھا۔ ایریل شیرون نے 11 سال قبل صحرائے سینا میں مطلع پاس پر قبضہ کیا تھا اور یہودی افواج کے لیے نہر سویز تک پہنچنے کی راہ ہموار کی تھی۔ ایریل شیرون اسرائیلی افواج کا سب سے تجربہ کار کمانڈر تھا۔ وہ مصری افواج کی تربیت اور لڑائی کے انداز کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ مصری سپاہی رات کو اچھی طرح لڑ نہیں سکتے، چنانچہ اس نے ابو عجیلہ پر حملہ کرنے سے پہلے دن نکلنے کا انتظار کیا۔ یہ حملہ 5 اور 6 جون کی رات 10 بجے شروع ہوا تھا۔ اسرائیلی توپ خانے نے صرف 20 منٹ میں مصری ٹھکانوں پر 6000 گولے داغے۔ پھر پیدل فوج اور ٹینکوں نے مل کر حملہ کیا۔ ایریل شیرون نے اپنی فوجیوں کو فرنٹ پر جانے کا حکم دیا اور ساتھ ہی دونوں طرف سے حملہ، کیونکہ مصریوں کی پوزیشن یہاں کمزور تھی۔ پھر چوتھی طرف مصری پوزیشنوں سے 4 کلومیٹر پیچھے اسرائیلی افواج نے ہیلی کاپٹروں سے فوجیں اتاری۔ اس طرف مصری توپ خانہ تعینات تھا۔ انہوں نے زیادہ تر توپوں کو تباہ کر دیا اور ان کے عملے میں سے کچھ مارے گئے اور دوسروں کو ہتھیار ڈالنے یا بھاگنے پر مجبور کر دیا گیا۔ اس کے بعد اسرائیلی چھاتہ برداروں نے پچھلی جانب سے مورچوں پر حملہ کیا، جو پہلے ہی 3 اطراف سے حملے کی زد میں تھے۔ چھاتہ برداروں نے سرچ لائٹ بھی لگائی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے مصری محاذوں پر توجہ مرکوز ہوئی اور مصری فوج دکھائی دینے لگی، جبکہ اسرائیلی فوجی اندھیرے میں تھے۔ اسی وجہ سے مصری انہیں نشانہ نہ بنا سکے اور وہ اسرائیلیوں کا آسانی سے شکار بن گئے۔ صبح تک ابو عجیلہ کی اہم دفاعی پوزیشن مکمل طور پر اسرائیلیوں کے قبضے میں تھی۔ اس لڑائی میں 40 اسرائیلی فوجی ہلاک اور 140 زخمی ہوئے، جبکہ مصریوں کو کم از کم 2000 آدمیوں کا نقصان اٹھانا پڑا۔ سینکڑوں فوجی پکڑے گئے اور باقی فرار ہو گئے۔ ابو عجیلہ کی جنگ ایک اہم موڑ تھی۔ جب یہ خبر مصر کے دارالحکومت قاہرہ پہنچی تو کمانڈر عبدالحکیم امیر ہکا بکا رہ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر مصری فوج صحرائے سینا میں زیادہ دیر ٹھہری رہی اس کا مکمل صفایا ہو جائے گا۔ چنانچہ اس نے اپنی فوج کو صحرائے سینا کو خالی کرنے اور نہر سویز کی طرف پیچھے ہٹنے کا حکم دیا۔ یہ ایک اعلان تھا کہ مصریوں نے شکست تسلیم کر لی ہے۔ عربوں کے مضبوط فوجی لیڈر کو جنگ کے دوسرے دن ہی ناک آؤٹ کر دیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے فرار ہونے والی مصری فوج کو دونوں اطراف سے گھیر لیا۔ فرار ہونے والی مصری فوج اسرائیلی فوج کے ہیلی کاپٹروں سے پہلے تھی اور اسرائیلی فوج اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ پھر اسرائیلی طیارے فضا سے بمباری کر رہے تھے۔ بمباری میں سینکڑوں مصری ٹینک اور فوجی گاڑیاں تباہ ہو گئی۔ ہزاروں مصری فوجی اپنی گاڑیاں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ ان میں سے بہت سے پکڑے گئے اور کئی لوگ مارے گئے۔ بس پائی میں تقریباً 80% مصری ہتھیار بشمول 700 ٹینک تباہ کر دیے گئے یا دشمن کے قبضے میں لے لیے گئے۔ اس جنگ میں 10,000 مصری گاڑیاں اسرائیلیوں کے قبضے میں تھی۔ ایک اندازے کے مطابق مصر کا فوجی نقصان بشمول طیارہ $2 ارب سے زیادہ تھا۔ صحرائے سینا کی شکست کا مطلب تمام مصریوں کا خاتمہ یا قبضہ نہیں تھا۔ اسرائیلی فوج کی طرف سے مسدود کردہ 2 راستوں کے علاوہ اور بھی راستے تھے، جن کے ذریعے زیادہ تر مصری فوجی نہر سویز تک فرار ہو گئے، جہاں سے انہیں مغربی کنارے پر واقع سرزمین مصر میں کشتی کے ذریعے منتقل کیا گیا۔ فرار ہونے والوں میں سے بہت سے لوگ کئی دنوں کے بعد پیدل نہر سویز پہنچے تھے۔ یہ سپاہی بھوک اور پیاس سے تھک چکے تھے۔ کچھ تھکے ہارے صحرا میں بھوک اور پیاس سے جان بچانے کے لیے اسرائیلی پوزیشنوں پر گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اسرائیلیوں کے پاس اتنے جنگی قیدی جمع ہو چکے تھے کہ ان سب کی نگرانی کرنا ایک مسئلہ بن گیا۔ یہودی فوجیوں نے ان میں سے بہت سے لوگوں کو نہر سویز کی طرف دھکیل دیا کہ وہ محفوظ نہیں رہ سکے۔ 6 جون کو مصری فوج کو انخلاء کا حکم ملا۔ اگلے دن 7 جون اسرائیلی بحریہ نے ایلات کی بندرگاہ سے پیش قدمی کی۔
مصر کی مرکزی بندرگاہ شرم الشیخ پر بھی قبضہ کر لیا۔ 8 جون کو مصر نے اقوام متحدہ کی اپیل پر جنگ بندی کا اعلان کیا، تاہم اسرائیلی فوج باز نہیں ہے۔ 9 جون کو اسرائیلی فوج نہر سویز کے مشرقی کنارے تک پہنچ گئی۔ مصری فوج نے مشرقی کنارے سے نکل کر مغربی کنارے کے ساتھ پوزیشنیں سنبھال لی تاکہ اسرائیلی سرزمین مصر پر حملہ نہ کر۔ اسرائیلیوں نے بغیر لڑائی کے خالی مشرقی کنارے پر قبضہ کر لیا، پھر مزید پیش قدمی نہیں کی۔ اس کامیابی نے صحرائے سینا میں اسرائیلی فوج کا مشن مکمل کیا۔ عربوں کے لیے ایک اور سانحہ ہوا جو مصر کی شکست سے بھی بڑا تھا۔ یہ کیا تھا؟ پہلی قسط میں دکھایا گیا کہ فلسطین کا مغربی کنارہ اردن کے کنٹرول میں ہے۔ متصل بیت المقدس بھی، جسے یروشلم کا پرانا شہر کہا جاتا ہے، اردن کے قبضے میں بھی تھا۔ یہ نوحہ کی دیوار تھی جسے یہودی ہیکل سلیمانی کا حصہ سمجھتے ہیں۔ وہ اس دیوار کا دورہ کرتے اور وہاں روتے، لیکن اردن نے یہودیوں کے یروشلم میں داخلے پر پابندی لگا دی تھی۔ لیکن 6 روزہ جنگ نے اس صورتحال کو بدل دیا۔ اس شہر کی جنگ کے پہلے دن یعنی 5 جون کو شروع ہوئی تھی۔ اردن اسرائیل کے خلاف لڑنے والے عرب اتحاد کا حصہ تھا۔ اسرائیلی حکومت کثیر محاذ جنگ کی بجائے مصر پر حملہ کرنا چاہتی تھی، اس لیے جنگ سے پہلے اس نے اردن کو یہ پیغام بھیجا کہ اگر تم جنگ سے باہر رہو تو ہم تم پر حملہ بھی نہیں کریں گے۔ لیکن اردن پہلے ہی جنگ میں مصر کی حمایت کا عہد کر چکا تھا۔ اس نے یہ بھی امید ظاہر کی کہ عراق، سعودی عرب اور شام اپنے فوجیوں کو اردن میں تعینات کریں گے کسی بھی اسرائیلی جوابی کارروائی کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اردن کے زیر کنٹرول مغربی کنارے میں 600 مصری کمانڈوز تعینات تھے، تاہم مصر نے پہلے دن اردن کو غلط معلومات بھیجی کہ اس نے اسرائیلی فضائیہ کے حملے کو ناکام بنا دیا ہے۔ اس جعلی خبر نے اردن کو بھی حوصلہ دیا اور اس نے وعدے کے مطابق اسرائیل کے خلاف محاذ کھول دیا۔ یروشلم اور ارد گرد کے علاقوں سے اردن کے توپ خانے کا آغاز مغربی کنارے پر ہوا۔ اسرائیل متعدد گولے مغربی یروشلم اور تل ابیب کے قریب گرے اور کچھ جان و مال کا نقصان ہوا۔ اردن کے طیاروں نے بھی اسرائیل پر حملہ کیا۔ اسرائیلی فوج بھی حرکت میں آ گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیلی فضائیہ نے اردن کی فضائیہ کے تمام 28 طیارے پہلے ہی تباہ کر دیے تھے۔ فضائیہ کے خاتمے کے بعد زمینی جنگ بھی شروع ہو گئی۔ اردن نے زمینی جنگ شروع کی تھی۔ اس کی افواج نے مغربی یروشلم کی طرف پیش قدمی کی کوشش کی، لیکن اسرائیلیوں نے انہیں ناکام بنا دیا۔ ایک طرف اسرائیلی کئی جگہوں سے مغربی کنارے میں فوج داخل کر رہے تھے، دوسری طرف یروشلم کو گھیرنے لگے۔ ان کے پاس پہلے ہی شہر کے مغرب میں مغربی یروشلم کی طرف ایک فوج تھی، پھر وہ شہر کی شمالی اور جنوبی سمتوں سے آگے بڑھے۔ وہ شہر کے مشرقی حصے تک پہنچ کر اسے پوری طرح سے گھیرنا چاہتے تھے۔ اردن کا ایک فوجی اڈا ایمونیشن ہل شمالی جانب واقع تھا۔ اسے ایمونیشن ہل کہا جاتا تھا کیونکہ انگریزوں کے کنٹرول کے دوران یہاں برطانوی فوج کا گولہ بارود کا ڈپو تھا۔ وہاں چند کمرے بنائے گئے اور ایک بڑی کھائی بھی کھودی گئی۔ پتھر کی دیواروں کے ساتھ یہ ایک مضبوط دفاعی پوزیشن تھی اور اسرائیلیوں کے لیے اسے توڑنا بہت ضروری تھا۔ چنانچہ 500 اسرائیلی فوجیوں نے ٹینکوں سے اس پر حملہ کیا۔ شام کا وقت تھا۔ اردنی فوجیوں نے پوری رات اسرائیلیوں کے خلاف سخت مزاحمت کی۔ اگلی صبح اسرائیلی ٹینک اردنی افواج کے بالکل سامنے پہنچ گئے اور انہیں خالی جگہ پر دھماکے سے اڑا دیا۔ اس دوران جوابی فائرنگ میں ایک اسرائیلی ٹینک بھی تباہ ہو گیا، جو آج تک اسی جگہ پر 2 دیگر گاڑیوں کے ساتھ محفوظ ہے۔ آخرکار اسرائیلی افواج ایمونیشن ہل پر قبضہ کرنے میں بھی کامیاب ہو گئی۔ اس پہاڑی اور اس کے آس پاس کی پوزیشنوں کی لڑائی میں 106 اردنی فوجی مارے گئے، جبکہ اسرائیل کے 37 فوجی ہلاک اور 150 زخمی ہوئے۔ اسرائیل نے ابھی تک ایمونیشن ہل پر اردنی بنکرز کو محفوظ کر رکھا ہے۔ گولہ بارود کی پہاڑی جنگ صرف 6 دن تک جاری رہی، جس میں اردنی افواج نے اسرائیلیوں کو بہت مشکل وقت دی، لیکن اس کے باوجود انہیں وہاں پر شکست ہوئی۔ مغربی کنارے میں 5 اور 6 جون کو 2 روزہ لڑائی کے دوران اردنی فوج کو بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ 6 اور 7 جون کی درمیانی شب اردنی فوجیں اعلیٰ کمان کے حکم کے بغیر دریائے اردن کو عبور کر کے اپنے ملک واپس چلی گئی اور پورے مغربی کنارے پر اسرائیل نے قبضہ